خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife. Une fois de plus, nous avons l'honneur de vous présenter les points forts de deux rencontres virtuelles qui ont lieu avec le calife la semaine dernière. Nous commençons par la rencontre du samedi et nous allons partir en Indonésie. Sa sainteté le calife a tenu une rencontre avec le bureau central de la Lajna Imaila de la Jamaat de l'Indonésie samedi dernier. La rencontre a débuté avec la prière suivie d'une présentation vidéo des activités de la Lajna de l'Indonésie. Et par la suite, les secrétaires ont pu se présenter et recevoir des conseils de la part du calife. Assalamualaikum Huzur. Alaikum salam. My name is Nisa Rahmania. I am a Muafin Sadr Wakifat now. All right. Do proper tarbiyat of these waqfat now. Yes. Each and every waqfa now should regular in offering their 5 daily prayers. They should read the Holy Quran every day. They should read some books of the Prophet Messiah which have been translated in Indonesian and other literature, and they should try to listen to my khutbah every week. Make sure that all waqfat now are well connected with the Jamaat system and they are connected with the Khilafat and they give more time in learning religious knowledge. Okay, next. Assalamualaikum Huzur. Waalaikumsalam. My name is Isyanur Aisyah. I am Naib General Secretary. Jazakallah. Naib General Secretary? Acha, you help General Secretary Sahiba in preparing reports. So you make sure that every report which comes to you should be answered and acknowledged. Whether they are doing good job or not doing the job up to the mark, but they should be answered. If they are doing good job, then send them appreciation letter. If they need some comments to focus on some special particular departments, then you should ask them to give emphasis on these things, right? Okay, next. À la fin, s'est tenue une brève session de questions et de réponses. Huzur, we need Huzur guidance how to increase the members of participants in financial sacrifices. Huzur. You see, you make them realize that the financial sacrifice for Jamaat is not a tax. It is the duty of every true believer that they should sacrifice for the sake of the Jamaat. And it is written in the Quran. Allah Ta'ala says, in the 2nd chapter, Surah Baqarah, Allah Ta'ala says that you should have Iman bil Ghaib and then offer your prayer and then do some sacrifice in the way of Allah. So, this is the commandment of Allah Ta'ala that you should pay some financial sacrifice for running the day-to-day expenses of the Jamaat and, of course, for spreading the message of Allah Ta'ala in the country in particular and in the whole world in general, right? So, we are sacrificing for the sake of getting Allah's pleasure. So, make them realize the importance of it. So, there are quite a number of Quranic verses which says that this is the importance of financial sacrifice. And there are quite a number of khutbahs of previous khulafas and even my khutbat where I have explained in detail at length the importance of sacrifice. So, if the people realize that what is the importance of sacrifice, then they will pay. But let them understand that this is not a tax.
So if they sacrifice happily and wholeheartedly, then Allah Ta'ala will reward them. Right? Right. Dear Huzur, please kindly give us guidance on how we could improve members' interest in reading books of Hazrat Masih Maud alaihi salam. Jazakallah. You see, you should try to pick some passages from the books of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, which are related to women and for day-to-day life. So then you increase the interest of the women, and especially those who are well educated and Nasrat, grown-up Nasrat of Mayar Kabir. Then they will develop some interest in it. You see, if you select some book for them to read the whole book, sometimes they may not develop interest in it. But if you just pick the passages on different subjects from different books, then they will develop their interest to read the books. So once they develop the interest, then they will start reading the other books as well. Right? Huzur, we have organized public training for more than 800 members. However, some of them are not confident to deliver tabligh. Huzur, please kindly provide. You see, you first train them and create confidence in them. Develop confidence in them, and make some syllabus, some course, and train them, ask them to read all these things, and so that they can answer basic questions while doing tabligh. Or if not, at least make some cassettes for tabligh and CDs. So give it to them. When they are doing tabligh, they can play those CDs. They will help them to learn, and also it will help them to do tabligh. So if you give some recorded CDs which contain the answers of all the questions raised by the non-Ahmadis or non-Muslims, so that in this way they will learn how to give the answer, and secondly, even they can play those CDs before those people, and they would also know that these are the answers of their questions. See? So in this way, you do some training classes. First you do some training classes and let them understand the true teaching of Ahmadiyya, the true Islam. Then when they learn the true teaching of the Ahmadiyyat and the true Islam, then they will be able to do tabligh. But for that, they will have to develop some confidence in them, and that confidence can only be created and developed by training them. Right? They should repeatedly learn these things. Okay? All right. All right then. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Le jour suivant s'est tenue une deuxième rencontre virtuelle, cette fois-ci avec des musulmans ahmadis d'origine arabe vivant en Allemagne, dont certains nouveaux convertis. La rencontre a débuté avec la récitation du Saint-Coran et la présentation d'un rapport. السلام علیکم حضور. اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور آپ کی ہدایات کی روشنی میں شعبہ تبلیغ عربک ڈیسک کو درج ذیل تبلیغی و تربیتی سرگرمیاں منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے. جرمنی بھر میں اس وقت 400 سے زائد عرب احمدی باقاعدہ نظام جماعت کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس سلسلہ میں عربک ڈیسک عرب احباب کو لوکل صدر جماعت اور لوکل مربی سلسلہ کے ذریعے مقامی جماعت کا فعال حصہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. موجودہ حالات میں چونکہ اس طرح تبلیغی میٹنگز نہیں منعقد ہو سکی، تو آن لائن ایک سال میں 70 کے قریب تبلیغی میٹنگز منعقد کی جا چکی ہیں. اسی طرح ہاٹ لائن 24 گھنٹے فری چل رہی ہے،
اور اس میں مختلف 2 سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انفرادی طور پر 210 تبلیغی میٹنگز منعقد ہوئیں۔ سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پہ جماعت کا ایک پیج بنایا گیا جس کے ذریعے 4,31,000 افراد تک جماعت کا پیغام پہنچایا گیا، اور اس وقت جرمنی میں 20 سے زائد عرب احمدی فعال داعی اللہ ہیں، اور حضور اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7 بیعتیں بھی ہوئی ہیں، جو 3 بیعتیں آج اس محفل میں ہوئی ہیں۔ اس وقت حضور اس محفل میں تقریباً 57 کے قریب عرب حاضر ہیں۔ 57 ہاتھ بیٹھے ہیں، تو یہ بہتر نہیں میں ہر ایک کو علیحدہ السلام علیکم وعلیکم السلام کرتا جاؤں تاکہ ہر ایک سے بات ہو جائے؟ جی حضور، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ چلو پھر۔ Par la suite, chaque personne a eu l'opportunité de converser personnellement avec le calife et de recevoir ses conseils et ses prières. السلام علیکم الشیخ وعلیکم السلام۔ اچھا، محمد ولید فلیون، یہ تو پرانے احمدی ہے۔ نہیں حضور، انہوں نے 2019 میں وہ جب حبش صاحب آئے تھے ان کے ساتھی اس وقت بیعت کی۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں دیکھا ہوا ہے نا، اس لیے مجھے پرانے لگ رہے ہیں۔ جی حضور، آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، کیوں بیعت کر لی انہوں نے؟ أعمل لماذا بایا؟ لأن الأحمدية هي الإسلام. کیونکہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے۔ پھر اس کے بیعت کرنے کے بعد کوئی تبدیلی بھی پیدا ہوئی ان میں، یا ان کے گھر والے محسوس کرتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی؟ بكل تأكيد هذا بشكل يومي. أعمل في التبليغ، وأيضا كنت في سوريا إماما وخطيبا، وأنا بصدد إعداد الكثير من المؤلفات. کہتے ہیں یقیناً، اور ہر روز وہ مشاہدہ کرتے ہیں، میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں اور میں سیریا میں امام بھی تھا اور چند کتابوں کا میں مؤلف بھی ہوں۔ اچھا، چلو پھر تشریف رکھیں۔ نیکسٹ۔ السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام اکرم سلمان۔ أنا فلسطيني سوري، بايعت في سوريا عام 2014 أنا وأخي التوأم، وقدمنا هنا إلى ألمانيا في عام 2016، ونحن يعني الآن في ألمانيا مقيمون. یہ دونوں بھائی توام ہیں، اکرم سلمان اور محمد سلمان۔ 2014 میں انہوں نے بیعت کی تھی۔ ہاں، یہ ہر دفعہ جب میں دورے پہ جاتا ہوں آئے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، مجھے جب سی آف کرنے کے لیے بھی آئے ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن اس وقت ان کی داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی ہو گئی ہے۔ ہاں حضور، یہ ہمارا جو پیج ہے یہی چلا رہے ہیں اور دن رات تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، کافی ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ۔ اوکے، نیکسٹ۔ السلام عليكم ورحمة الله حضرة أمير المؤمنين. أنا فؤاد نزال من سوريا، مقيم في ألمانيا. الحمد لله من الله علي ببيعة الإمام المهدي والمسيح الموعود منذ 2.5 سنين تقريبا. حضور، یہ 2.5 سال پہلے کہتے ہیں بیعت کی ہے انہوں نے کافی ریسرچ کے بعد، اور اس کے بعد یہ دن رات تبلیغ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام عزیز رشتہ دار جتنے بھی دوست ہیں ان کو حضرت مسیح السلام کا پیغام پہنچایا ہے، اور یہاں پہ ان کے بھائی رہتے ہیں، انہوں نے بھی ان کے ذریعے سے بیعت کر لی۔ ان کی بیوی نے بھی 3 ماہ بعد ان کے بیعت کر لی تھی، اور سیریا میں جو ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی ان کی تبلیغ سے 1 ماہ پہلے سب نے 7 افراد نے بیعت کی ہے، اور ایک چچا کی بیٹی ہیں جو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے 2 ہفتے بعد وہ بھی بیعت کر لیں گی، اور کوئی ایک بھی خاندان میں سے نہیں چھوڑا انہوں نے جن کو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ تو قرآن کریم کی صحیح تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ شروع کرو۔ نعم الحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ۔ اوکے، آگے دے دیں۔ السلام علیکم حضرت امیر المؤمنین۔ وعلیکم السلام ماہر صباغ صاحب، آپ کے بچے بھی احمدی ہیں؟ اکرمنی اللہ باثنين من اولادی بالاحمدیہ۔ 2 حضور ان کے بچے کہتے ہیں بڑے احمدی ہیں، ایک یہ جو خالد صباغ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں، اور 2 چھوٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں ابھی عمر کو نہیں پہنچے، جب پہنچیں گے لیکن میں تربیت ان کی کر رہا ہوں، لیکن بیوی احمدی نہیں ہے۔ اچھا، تو بیوی کو بھی اچھے اخلاق دکھائیں، اس کو پیار سے سلوک کریں، وہ احمدی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ آگے دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عبدالرحمٰن شافی صاحب، یہ تو پرانے احمدی ہیں، یو آر این اولڈ احمدی۔ نام سیدی ام المؤمنین۔ حضور 30 سال سے یہ احمدی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کی درخواست کریں، اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ ایمان اور ایقان میں ترقی دے، اور جماعت برلین کی طرف سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اوکے، اگو نیکسٹ دے دیں۔ جزاکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔
عبد الرحمان بدر صاحب الحمدللہ پرانے احمدی ہیں 26 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے اچھا نعم وأطلب من حضرتك الدعاء لأفراد الجماعة في اليمن كما تعلم إنهم يعانون من ظروف قاسية وألتمس منك الدعاء وأطال الله في عمرك. یمن کے احمدیوں کے لیے دعا کی درخواست یاد رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فضل کرے. چلو نیکسٹ. السلام علیکم سیدی. وعلیکم السلام. ایاد عودی من فلسطین. عودی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور آج کل کیا کام کرتے ہیں؟ میں الیکٹرک سو مساجد میں اور پریوات. اچھا ماشاءاللہ. چلو پھر نیکسٹ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا العبد لله أحمد العاقل من دمشق سوريا. اچھا ماشاء اللہ. تو بیعت کیوں کی آپ نے؟ حضور کہتے ہیں 12 سال پہلے سیریا میں جماعت کا تعارف حاصل ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی اور اب یہاں جرمنی میں آ کے دوبارہ جماعت سے تعارف ہوا تو الحمدللہ آپ بیعت کر لی. ٹھیک ہے پھر نیکسٹ کو دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لؤي سلیمان. اچھا ماشاء اللہ. لؤي سلیمان. اچھا 2010 میں بیعت کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. باقی فیملی میں بھی کوئی احمدی ہو گئے بچے وغیرہ؟ الحمدللہ زوجتی و اولادی سب احمدی ہیں. بیوی بچے سب احمدی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلو پھر نیکسٹ. السلام عليكم أمير المؤمنين. وعليكم السلام محمد حمود صاحب. أنا محمد الحمود عمري 32 سنة متزوج ولدي 3 أطفال وأريد أن أبايع اليوم إن شاء الله وأن تدعو لي بالثبات جزاكم الله. 3 بچے ہیں حضور اور آج انہوں نے بیعت کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو انہوں نے کیوں بیعت کی ہے؟ کیا وجہ بنی؟ السبب أنني اجتمعت بأحد الأصدقاء ذو صاحب الخلق. حضور کہتے ہیں میں احمدی دوستوں سے ملا ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا. اس کے علاوہ پھر فیس بک کا جو آپ کا پیج تھا وہ میں نے دیکھا اس پہ میں نے جماعتی تعلیم پھر میں یوٹیوب پہ جماعت کے بارے میں ریسرچ کی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یقین عطا کیا. صرف یہ اخلاق یہ نہ ہونا کل کو کسی بد اخلاق احمدی کو دیکھ کے کہہ دیں کہ احمدیت غلط ہے. ان کو مسیح موعود علیہ السلام کے پر پورا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ وہی مسیح و مہدی ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی. یہ ایمان پکا کریں اپنا. کیونکہ اگر کسی بد اخلاق احمدی کو دیکھیں تو اس کو اپنے اخلاق دکھائیں. یہ نہ سمجھیں کہ شاید احمدیت کی تعلیم ہی دکھاوا ہے جو اخلاق دکھاتے ہیں. اصل میں تو وہی احمدی کی تعلیم ہے جو کہ اسلام کی تعلیم ہے اور اس پہ ہر ایک کو قائم ہونا چاہیے چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو. إن شاء الله سوف أقوم بذلك وإن شاء الله مع أصدقائي أحمد محمد وأكرم سلمان والأخ محمد كيال إن شاء الله سوف نتابع ذلك. میں ایسا ہی کروں گا اور میرے جو دوست اکرم اور محمد سلمان اور محمد کیال ہیں انشاءاللہ ان سے بھی میں مسکر رابطہ رکھوں گا. ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں وقت تو آپ نے 1 گھنٹہ 20 منٹ لے لیا اور بس تعارف ہی ہو سکتا تھا اتنے عرصے میں اور باتیں تو زیادہ ہو نہیں سکتی تھیں. جو چھوٹی باتیں 2-4 فقرے بولنے تھے وہ بول لیے. اب کبھی چھوٹی ملاقاتیں ہوں گی تو شاید تفصیلی ملاقاتیں بھی ہو جائیں باقی باتیں بھی ہو جائیں. اب تو اتنا ہی وقت تھا اس لیے اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. C'était là quelques points forts de 2 rencontres virtuelles de la semaine dernière. Nous terminons maintenant par notre dernière rubrique, le résumé du sermon du vendredi. Sa sainteté le calife a poursuivi sa série de sermons sur la vie du calife Othman radhiyallahu anhu. À la fin, il a annoncé le lancement d'un nouveau site web dédié au Saint-Coran après la prière du vendredi. الاسلام نے قرآن سرچ کی نئی ویب سائٹ کا پہلا ورژن تیار کیا ہے holyquran.io.
یہ ویب سائٹ الاسلام سے علیحدہ دیکھی جا سکتی ہے. کسی بھی صورت، آیت، لفظ یا مضمون کو عربی، انگریزی یا اردو میں ایک جدید سرچ انجن کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے اور سرچ نتائج کو احمدی اور غیر احمدی تراجم کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہر آیت کے ساتھ اس کی تفسیر، مضامین اور متعلقہ آیات دیکھی جا سکتی ہیں. مزید مواد پر بھی کام جاری ہے اور انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا جلسہ سالانہ UK 2021 تک تیار کیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ الاسلام ویب سائٹ پر قرآن پڑھنے، سننے اور سرچ کی ویب سائٹ readquran.app کا بھی نیا دیدہ ذیل ورژن تیار کر لیا گیا ہے، جس میں انگریزی تفاسیر کے ساتھ تفسیر صغیر کے نوٹس، انگریزی لفظ بلفظ ترجمہ، مضامین کا انڈیکس اور بہت سے مفید اضافے جو روزمرہ کی تلاوت سے قرآن میں مفید ہوں گے شامل کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پروجیکٹ قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا باعث بنے اور احباب جماعت بھی ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والے ہوں. اس کے ساتھ ہی میں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات بدلے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اسی طرح الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثبات قدم عطا کرے اور ان کے حالات میں تبدیلی پیدا کرے. جی سرچ کا زمانہ. بس ہو گیا. دعا کرنی، دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم.